you. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. यीशु मसीह के पास वक़्त के लिए, घड़ियों के लिए, लम्हात के लिए, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, क्या ही खुशी और शादमाना की बात है कि इंसान खुदा के चरणों में वक्त गुजारे। और याद रखिए, हमारा ये वक्त सबसे कीमती वक्त है। ये हमारा वो असासा है, ये हमारी वो इन्वेस्टमेंट है जो आने वाली दुनिया में हमारे काम आएगी। और वो इन्वेस्टमेंट है जो हम खुदा के चरणों में गुजारते हैं। इधर आओ, सब बच्चे बैठो, खुदा का कलाम सुनो पहले। हवाला तिलावत करेंगे मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत अंजील मुक़द्दस उसका पहला बाब और 29वीं आयत 33वें आयत तक हम खुदावंद के पाक कलाम को तिलावत करेंगे। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत अंजील मुक़द्दस उसका पहला बाब 29 आयत से वर्ष 29 to 33 वर्ष तक हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ेंगे। जी सलाम पढ़ें। खुदावंद के पाक कलाम में मुक़द्दस लूका की इंजील उसका पहला बाब 29 आयत से लेकर 34 आयत तक। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, उसका नाम यीशु रखा। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वह याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। आमीन। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि उम्र की दराज़ी किसकी तरफ से मिलती है? खुदा की तरफ से। हम औलाद जैसी खूबसूरत नेमत के लिए खुदा की शुक्रगुजार हैं और उनकी उम्र की बढ़ोतरी के लिए भी खुदा के शुक्रगुजार हैं। और जिस तरह कि हम जानते हैं कि आज 2 दिसंबर है और मसीही दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बहुत सारे लोगों ने, हमने भी जिस तरह के कल वेलकम क्रिसमस 1 दिसंबर की इबादत की, तो चूंकि हम समझते हैं कि अब क्रिसमस का सीजन शुरू हो चुका है, इसलिए मेरे दिल में आया कि हम इसी के ताल्लुक से 2-4 बातों को सुनेंगे, गौर करेंगे। क्योंकि खुदा का कलाम जब भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, गौर करते हैं, उसके सबब से हमें बरकत मिलती है और ताज़गी मिलती है। सो बाइबल मुक़द्दस के अंदर हमें सारे पैराग्राफ को, सारी बातों से बड़े अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन जिस बात पर हम गौर करेंगे वो लिखा है कि वो बुजुर्ग होगा, 32 वर्ष है 32वें, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद तक उसे देगा। हम थोड़ा सा गौर करेंगे, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जब मुक़द्दसा मरियम के पास फरिश्ता आता है और उसे पैगाम देता है कि तू हामला हो गया और तेरा बेटा होगा, तो लिखा है कि वो सलाम से, इस मैसेज से, इस पैगाम से घबरा जाती है, डर जाती है और उसका डरना, उसका घबराना, उसका परेशान होना वाजिब है, दुरुस्त है, सही है, क्योंकि वो कहती है कि मैं मर्द से वाकिफ नहीं हूँ और सारी दुनिया जानती है कि कोई भी औरत उस वक्त तक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती जब तक वो किसी मर्द से वाकिफ ना हो। तो वो सच्चाई बयान करती है, क्योंकि वो कह रही है कि मैं पाक दामन हूँ, मैं पाक हूँ, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, इसलिए मेरे बेटा कैसे हो सकता है। तो खुदा का फरिश्ता कहता है कि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर क्या करेगी? साया करेगी।
اور جو تیرے رحم میں تیرے رحم سے پیدا ہوگا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اگر ہم اس زمانہ کی بات کریں جس دور میں یہ پیغام دیا گیا ہے، اس دور میں اس بات کو خدا کا بیٹا کسی کو کہنا بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ غیر قومیں، بت پرست قومیں اپنے معبودوں کو وہ بعض دفعہ خدا کا بیٹا کہتی تھی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابلیس بڑا چلاک ہے۔ چونکہ وہ خدا کے پاس رہا ہے، خدا کی قربت میں رہا ہے، وہ خدا کے پلان سے، خدا کے منصوبوں سے واقف تھا، اس لیے اس نے کوشش کی کہ خدا کے منصوبوں کی نقل کرے۔ تو اس لیے اس وقت کسی دیوتا کو یا کسی شخص کو خدا کا بیٹا کہنا کوئی بڑی بات نہ تھی، بنی اسرائیل کے علاوہ۔ بنی اسرائیل تو اس کے لیے کبھی بھی ایگری نہیں تھے، نہ وہ مانتے تھے نہ وہ مان سکتے ہیں۔ اور آج بھی اس بات کو ماننا، کسی کو خدا کا بیٹا کہنا مشکل کام ہے، کیونکہ کچھ تعلیمات یا کچھ مذاہب اس بات کے لیے بڑی دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا تو واحد ہے، جبکہ بائبل مقدس میں بھی واحد خدا کی ہمیں تعلیم ملتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے، یا جس کو آج ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، یہ بات کلیئر ہے، یہ بات صاف ہے، یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہے، وہ خدا کی قدرت سے پیدا ہوا ہے، اور روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے۔ تو چونکہ جب انسان کا عمل دخل ہی نہیں ہے، تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ پیدا ہونے والا کچھ تو حیثیت رکھتا ہے۔ کیسے پیدا ہو گیا؟ انسانی سوچ، انسانی سوچ کے ذرائع اس بات کو مانتے نہیں ہیں، ہو ہی نہیں بلکہ زمین پر سکتا کہ کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہو، اور نہ کوئی آج تک بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، ماں سوائے یسوع مسیح۔ تو اگر کوئی شخصیت، کوئی ہستی بغیر باپ کے پیدا ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے، سوال ہوتا ہے کہ پھر وہ کون ہے، پھر وہ کہاں سے آیا، کس نے اسے بھیجا؟ تو بائبل مقدس میں ہمیں اس کا جواب ملتا ہے، لکھا ہے خدا تعالیٰ کی روح جو ہے وہ کیا کرے گی، تجھ پر سایہ کرے گی۔ اور پھر بائبل مقدس میں اس میں ہمیں باپ کی گواہی ملتی ہے۔ باپ نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یسوع مسیح نے خود اس بات کا کئی بار اظہار کیا کہ میں اپنے باپ میں سے نکلا ہوں، اور یہودی بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جس طرح یسوع مسیح اپنے آپ کو باپ کا بیٹا کہتا ہے، اس بات سے چڑھ جاتے، غضب میں آ جاتے کہ جس طرح یہ اپنے آپ کو بیٹا کہتا ہے، یہ کچھ اور ہی معنوں میں کہتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے بھی اس بات کی گواہی دی۔ پھر انسان نے روح القدس کی معرفت، خدا نے اس پر یہ بات ظاہر کی، پترس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور پھر ابلیس کا حقیقت کو بتانا، حالانکہ خدا ابلیس کی گواہی قبول نہیں کرتا، خدا کو قطعاً ابلیس کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا کو منع کرتا
अस्वाब, शरीर को मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता। एक लौंडी ने पालूस और सलास के बारे में बताना चाहा, मगर पालूस ने उसको डांटा, चुप कराया और उसको उसमें से निकाल दिया। सो हम गवाही नहीं कहेंगे इब्लीस की बेबसी, और उसके इकरार कहेंगे कि वो जब यीशु मसीह झील के पार कब्रिस्तान में जाता है, जहां पर एक शख्स के अंदर लश्कर है बदरूहों का, लिखा है वो यीशु मसीह के सामने गिरता है, उसके सामने गिरकर सजदा करता है और अपनी बेबसी, अपनी लाचारी का इजहार करता है और खुदा की कुदरत का बयान करता है कि ऐ यीशु खुदा के बेटे, तूने वक्त से पहले अज़ाब में क्यों डाल दिया। उसने एक सच्चाई को भी बयान किया, इकरार किया कि यीशु खुदा का क्या है, और अपनी बेबसी का भी इजहार किया कि अगरचे मैं तो दुनिया पर अपने आप को बड़ा पावरफुल और जोरावर समझता हूं, मगर तू तो वो हस्ती है जो मुझे अजाब में डालने की कुदरत। इसका मतलब है कि वो हस्ती है, वो खुदा का बेटा है यीशु मसीह। सो एक और सवाल छोटा सा करेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे कि खुदा जरूरत पड़ी कि वो अपने बेटे को इस दुनिया में भेजे। हम कहेंगे निजात के सादा सा सवाल पैदा होता है कि देखे जी वो तो कादिर मुतलक खुदा है, वो कुछ भी करने पर कादिर है, वो जिसको चाहे माफ कर दे, जिसको चाहे ना माफ करे। अक्सर लोग ये बात कहते हैं जिसकी मर्जी है, लेकिन याद रखिए खुदा ऐसा नहीं है कि जिन्होंने चाहे माफ कर देते, जिन्होंने चाहे माफ। खुदा के पैमाना है ना, स्केल है, जो कोई उस स्केल पर पूरा उतरेगा उसी को माफ किया जाएगा। सो खुदा अपनी इज्जत आप करता है, खुदा अपनी इज्जत आप करता है। तो बात हो रही है वो जिसको चाहे माफ कर दे, तो खुदा माफ कर सकता है। तो खुदा को क्या जरूरत पड़ी कि वो आए, तो उसके बारे में कह रहा हूं कि खुदा अपनी इज्जत क्या करता है जी, आप करता है। वो अपने कलाम की इज्जत करता है। लिखा उसने अपने हर एक नाम से ज्यादा अज़मत अपने कलाम को दी। अज बंदा दा गल दी खैर सला ना होना चाहिए। क्या कहते हैं, बदनाम ना होगा तो क्या नाम होगा, लोग कहते ना होना चाहिए। जिंज दा भी माल आना चाहिए, जिस तरह दिल जुबान की कोई गल नहीं, गल की कोई गल नहीं, लेकिन याद रखिए खुदा अपने कलाम की इज्जत करता है। खुदा कहता है कि कोई गुनहगार, कोई नापाक, कोई ऐसा शख्स जो गुनाह से मतलब गुनाह में लिपटा हुआ है, गुनहगार है, वो शख्स कभी खुदा की बातचीत में दाखिल। अब लिखा सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से, सब तो गुनहगार है। अब सब गुनहगार है, कौन जाए, कैसे कोई हमेशा की जिंदगी में जाए, कैसे कोई आसमानी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में कैसे दाखिल हो। जो इंसान अपने अंदर वहम पालता है या वो समझता है कि मैं रियासत करूंगा, मैं रोजे रखूंगा, मैं तौबा करूंगा, मैं ऐसे करूंगा तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा, ये उसकी कांद ख्याली है, ये उसकी गलत फहमी है कि कोई तौबा करने से, रियासतें करने से, रोजे रखने से और जन्नत में या हमेशा की जिंदगी में चला जाएगा, ये नामुमकिन है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है।
کیونکہ خدا کہتا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے۔ خون بہانا ہے تو نجات ملنی ہے۔ خون کس کا بہائے؟ کئی صدیاں، کئی ہزار سال فطرت کے بارے میں کہتا ہے کہ بچے، ہم کہتے ہیں معصوم ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ نہایت ضدی اور بہت بڑے گنہگار ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ لڑتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، سوچتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کی فیڈر چھین لے، اس کی کوئی چیز چھین لے، نجائز ہی دوسرے کی گڈی طرح ٹپا لیں دے، میں ہی لینی۔ یہ کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں معصوم۔ اسکالر کہتا ہے اگر ان کی تربیت نہ کی جائے تو وہ بڑے ہو کر بہت بڑے ڈاکو، قاتل اور گنہگار بنیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان، اس کے اندر گناہ کی فطرت، اس کے اندر گناہ کی آجی موجود ہے، اس کے اندر گناہ کا خمیر ہے، تو پھر پاک تو وہ ہے ہی نہیں۔ کون اس راستہ کو بھولے گا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خدا کو خود ہی اس میں انوالو ہونا پڑا، خدا کو خود اس میں شامل ہونا پڑا، خدا کو خود اس راستے کو کھولنے کے لیے آنا پڑا، اور خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جو پاک ہے، اور جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا بیش قیمت خون ہمارے لیے کیا کر دیا جی؟ بہا دیا۔ اس لیے خدا کا بیٹا آیا، کیونکہ خدا کے بیٹے کے علاوہ کوئی انسان کی نجات کا راستہ کھول نہیں سکتا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے آسمان کے تلے، زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں ہے جس کے وسیلہ سے نجات ہو۔ نجات صرف اور صرف کس کے وسیلہ سے جی؟ کبھی کبھی ہم اپنے بڑے لاجک بیان کرتے ہیں، وہ لاجک پھر دوجہ کی بنے گا، کیا خدا بے انصاف ہے؟ ہم بڑے دلائل دیتے ہیں، اور جو نئے نئے مطلب نوجوان اٹھتے ہیں وہ زیادہ جشیلے ہوتے ہیں، وہ بہت پرجوش بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ایک بات ہم نے یاد رکھی ہے، یسوع مسیح نے فرمایا آسمان اور زمین ٹال جائیں گے مگر میرے منہ کی باتیں ہرگز۔ اس کا کلام لکھا ہے کہ اس کی شریعت میں سے، اس کے کلام میں سے ایک شوشہ، ایک حرف، ایک زیر زبر بھی ادھر ادھر نہیں ہوگی۔ تو جب کلام میں لکھ دیا گیا ہے، جب خدا نے فرما دیا ہے کہ اس کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے، تو پھر اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھتے یہ الگ بات ہے۔ اگر کچھ باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں وہ الگ بات ہے۔ ہاں، اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جتنی ہمیں سمجھ دی گئی ہے، سامنے انہی سمجھنے والے کام چلانا ہے، انہی سمجھنے والا کام جنہی دیتی ہے خدا نے، جتنی ہماری کوش میں ہے، اور جو نہیں ہے اس کے لیے خدا کا شکر ہے۔ دانیل کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بڑا بہت دنا شخص ہے، بہت مدد دنائی والا شخص ہے۔ یعنی جب میں نے بائبل پڑھا تو سلیمان یا سلیمان کے بعد آپ کہہ لیں کہ بائبل مقدس میں اگر کسی کو دنا کہا گیا ہے یا بھیدوں کو جاننے والا کہا گیا ہے تو وہ کون ہے جی؟ دانیل۔ تو دانیل نے بھی جب کچھ باتوں کا مطلب پوچھنا چاہا تو خدا نے کہا کہ تو اپنا راہ لے، یہ بید تیرے لیے نہیں ہے۔ شاگردوں نے جب تک یسوع زمین پر رہا انہیں پورا ٹیل لاش گیا، بار بار پوچھتے رہے یسوع کدوں ہے، کب آئے گا؟ تو یسوع نے ہر دفعہ کوئی جواب دیتا کہ ایک گل ہے، میرے تو پشیدہ دے تو اٹھ کو نہیں۔ سو جتنی سمجھ خدا نے ہمیں دی ہے ہم نے اسی سمجھ کے مطابق چلنا ہے، اور یہ ہر بندہ سمجھتا ہے
کہ خدا کا کلام کیا ہے جی؟ دو اٹالا ہے، سچا ہے، اور ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ بلیو کرنا ہے، اور اس پر بلیو کرنے ہی سے ہم کیا پائیں گے جی؟ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ اس لیے خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ یسوع مسیح جو آج سے 2023 برس پہلے مریم کے بطن سے پیدا ہوا، وہ یسوع، وہ انسان نہیں بلکہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خدا ہے، اور وہ خدا کا بیٹا ہے، اور وہ اس لیے آیا تاکہ گنہگاروں کو کیا دے جی؟ نجات دے۔ کہا گیا اس سے، یوسف سے کہا گیا تو اس کا نام رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو وہ خدا کا بیٹا ہمارے درمیان آیا ہے۔ اس لیے جب ہم یہ کرسمس منائیں تو ہم صرف اچھے کپڑے، اچھے کھانے سمجھ کے کھا کر نہ منائیں۔ میں نے بچوں کے کارٹون فلمیں بڑی دیکھی ہیں جو فارن لوگ مناتے ہیں گورے، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ کرسمس کا بڑا ذکر کرتے ہیں، کرسمس کی بہت سجاوٹ کرتے ہیں، اور کرسمس کے بارے میں بہت کچھ بولتے ہیں، کہتے ہیں، بڑا مانتے ہیں اس کو، لیکن کرسمس میں ذکر کس کا ہوتا ہے؟ میں نے کارٹون فلمیں بھی دیکھی ہیں اور جو دوسری ہیں وہ بھی دیکھی ہیں کرسمس کے تعلق سے، لیکن کسی بھی آج تک میں نے فلم میں کرسمس میں یسوع مسیح کا ذکر نہیں سنتا۔ سانتا کلاس کا نام سارے اس کو ڈھونڈتے ہیں سارا، اور سانتا کلاس کون ہے؟ گنہگار، قاتل، وہ لوگوں کو خوشیاں دیتا ہے۔ انسان کو خوشی کیا دے سکتا ہے؟ کرسمس کا مرکز یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے۔ کرسمس یسوع مسیح کے ہی ذریعہ سے ہوتا ہے۔ یسوع مسیح زندگی میں آتا ہے تو کرسمس ہوتا ہے۔ اگر یسوع کرسمس میں نہیں ہے اور زندگی میں نہیں ہے تو کرسمس اس لیے ہم نے اس سیزن میں، اس سال میں اپنی زندگی، اپنی گفتگو، اپنی منادی اور اپنی زندگی کا جو مین رخ ہے وہ یسوع مسیح کا ہم نے کرنا ہے تاکہ ہمارا حقیقی کرسمس ہو جائے۔ سو آج کے کلام کے وسیلہ سے اللہ ہم سب کو کرتے ہیں آمین۔ آئیے ہم دعا کریں، سب اپنے سر کو جھکائیں، اپنے آنکھوں کو بند کر ہم دعا کریں۔ ہاللویا۔ یہ قرآن کے کلام کی شکر گزاری کر رہی ہے، شکر درخواست کروں گا ہمارے درمیان خدا کے طرف سے شکروس رسول میں نے کرے۔ شکر ادا کرتے ہیں اس سارے اہتمام کے لیے، اس کلام کے لیے، اس برکت کے لیے جو آپ لوگوں نے خدا کے بندہ کے ذریعے سے رسید کی ہے۔ قادر وقت کی ہوا پاک خدا تو جو لا تبدیل خدا ہے، تو الفا اومیگا، اول اور آخر خدا ہے، تو ابراہیم اور اسحاق کا خدا ہے۔ خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، شکر گزاری کرنا ہم پر فرض ہے۔ خدا ہم اس سارے انتظام کے لیے، آج کے دن کے لیے، جس مقصد کے لیے دعا رکھی گئی ہے، اس مقصد کو خدا تیری حضوری میں رکھتے ہیں۔ وہ مقصد یسوع المسیح کے نام سے پورا ہو تاکہ خدا تیرا جلال خدا ایسے ہی خدا لوگوں کے درمیان بنا رہے، اور اے خدا تیری برکت کثرت کے ساتھ لوگ رسیو کریں۔ اے خدا آئے ہوئے مہمانوں کے لیے شکر گزار ہوں خدا، جو دور دراز سے خدا سفر کر کے اس گھر میں اس جگہ پر پہنچ، تیرے خادم کے لیے خدا جس کے منہ میں تیرا کلام تھا، اے خدا جو کلام کی اچھی باتیں لوگوں نے خدا نوش کی ہے وہ ان کے دلوں میں اے خدا بن جائیں اور ایسے ہی بڑھتا رہے، اور اے خدا تیرا آنا جلد از جلد ہو۔ اے خدا ہر دل کے اندر کلام کی باتیں گھر بنائیں، ہر اے خدا کان سنیں، اور اے خدا تیری شکر گزاری کریں، کیونکہ لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے۔ ہم یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، وہ نجات دہندہ ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اور اے خدا یہ خاص مقدس اے خدا جو سیزن چل رہا ہے اس کے لیے شکر گزار ہے۔ خدا بچوں نے اے خدا جو بھی اے خدا تیاری کی ہے وہ اے خدا تیری آمد ثانی کے لیے ہے، اور جو بھی خدا جگہوں کے اندر ہو رہا ہے
کلام کے وسیلہ سے خداوند کرسچینٹی کے وسیلہ سے وہ خداوند سبھی خداوند تیرے آنے کی نشاندہیاں ہیں. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں, تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند, خاص طور پر خداوند اس فیملی کے لیے, یہاں پر بیٹھے لوگوں کے لیے تیری برکت کو, تیری لازوال محبت کو کثرت کے ساتھ مانگتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے, آمین. آئیے ہم قرآن کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہ ہے, تیری بادشاہ آسمان پر ہوئی ہوتی ہے, زمین پر ہمارے روز کے بادشاہ ہمیں پرکاش کرنے کا سلسلے سے کرواتے برکات سے. یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک کلام کا شامل اب سب کے ساتھ دنیا کل قدس کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہو, آمین. خدا باپ, بیٹی, روح القدس کے نام سے. خدا آپ سب کو برکت دے.